दिल जो टूटे तो कहीं और का रहता ही नहीं। इश्क में ये बड़ा नुकसान हुआ करता है। क्या बात है। दिल जो टूटे तो कहीं और का रहता ही नहीं, इश्क में ये बड़ा नुकसान हुआ करता है। कोई गुंजाइश अतराफ नहीं छोड़ता इश्क, कोई गुंजाइश अतराफ नहीं छोड़ता इश्क, जिससे हो जाए वो भगवान हुआ करता है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। जो बातें आज हमें पता चल रही हैं ये उस दौर में कितनी नई थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने कदामत को भी, उस दौर की कदामत को भी मेंटेन किया है, साथ साथ रखा है और जिद्दत को भी। तो हमारे यहाँ रिवायत को छोड़ा जा रहा है और जिद्दत को ज्यादा से ज्यादा जो है मैं समझता हूँ कि ये चीज हमारे मुस्तकबिल के लिए, अदबी मुस्तकबिल के लिए खतरा है। फकत बातें बना रखती है दुनिया, भला जीने भी कब देती है दुनिया। क्या बात है। भला जीने भी कब देती है दुनिया, तुम्हारे हर इशारे पर चलेगी, तुम्हारे हर इशारे पर चलेगी, हमारी कब भला सुनती है दुनिया। क्या बात है। बहुत हमारी, बहुत शुक्रिया, हमारी कब भला सुनती है दुनिया। तेरी निगाह जो चेहरा शनास हो जाए, तेरी निगाह जो चेहरा शनास हो जाए, गमे हयात की तलखी मिठास हो जाए। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। गमे हयात की तलखी मिठास हो जाए। शेर देखिएगा कि हर एक सुबह तुझे ढूंढने निकलता हूँ, हर एक सुबह तुझे ढूंढने निकलता हूँ, हर एक शाम तबीयत उदास हो जाए। क्या बात है। ये बड़ा एक दिलचस्प मामला है। कुदरत ने 3 तरह के अल्फाज बनाए हैं सिर्फ औजान के एतबार से। एक 2 हरफी है, एक 3 हरफी है जिसका दरमियाना हर्फ जारी है, एक 3 हरफी है फिर जिसका दरमियाना हर्फ साकिन है। इन 3 औजान के अलावा कोई चौथा ऐसा लफ्ज नहीं है कि जिसका माना भी हो, वो वजन भी रखता हो, वो ऐसा लुगत पूरी में कोई लफ्ज नहीं है। कुछ नींद भी छिनी मेरी, कुछ हाफिजा लुटा, यूं मेरी जिंदगी की रवानी पिघल गई। बचपन के बाद मुझको बुढ़ापे ने आ लिया, बचपन के बाद मुझको बुढ़ापे ने आ लिया, वो हादसे हुए कि जवानी पिघल गई। क्या बात है। दायरे वतद मजमू सबब खफीफ हिजाय कुता हिजाय बुलंद, मुझे इन चीजों का बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं 27 बहूर पे शेर कह चुका हूँ। आदाब, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम है दियारे हर्फ और मैं हूँ आपकी होस्ट फराह इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उर्दू अदब से बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं। उर्दू अदब से ताल्लुक रखने वाली हर शख्सियत इन्हें जानती है, पहचानती है, अपना एक मकाम रखते हैं। बहुत ही नौजवान शायर है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है शेर कहते हैं। वेलकम करते हैं अपने आज के गेस्ट को, जनाब मुज़म्मिल अब्बास शजर। अस्सलाम वालेकुम शजर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम दियारे हर्फ में हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। चलिए, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है शेर व शायरी, साथ साथ आपसे आपका कलाम भी सुना जाएगा और गुफ्तगू का सिलसिला भी रहेगा। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि शायरी क्या है। क्या आपको लगता है कि शायरी के लिए दर्द का होना जरूरी है? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लाहौर 42 टीवी का कि उन्होंने दियारे हर्फ के प्लेटफॉर्म से मुझे मदऊ किया। जो सवाल आपने किया है, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब अपने दीवान में एक जगह लिखते हैं कि शेर, अच्छा शेर तब तक नहीं कहा जा सकता कि जब तक आपके दिल के अंदर दर्द का ठाठे मारता हुआ समंदर ना हो। हाँ। ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब दर्द एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी खुशी खुशी कबूल नहीं करता, मतलब कोई नहीं चाहता कि कांटा ले और अपने हाथ पे मार दे, ठीक है, कांटा ले और अपने सीने पे मार दे। ये दर्द को कबूल करने वाली वो हस्तियां होती हैं कि जिन्हें फिर इनकी जिंदगी में आगे जाके आप किसी भी मुसन्निफ को देख लें, किसी भी शायर को देख लें, किसी भी साइंसदान को देख लें, ये वो हस्तियां होती हैं कि इनकी जिंदगी में दर्द जरूर होता है और ये एक बूस्टर का काम करता है। आपने फिर पूछा कि शायरी क्या है, तो शायरी खुदा का तर्ज़े गुफ्तगू है, खुदा के गुफ्तगू करने का जो अंदाज है उसे शायरी कहते हैं। शेर अगर मैं लग़वी मानी या इन बहस से हट के इसकी असल की तरफ आऊं तो वो ये होगा कि जब भी कोई इंसान शेर कहता है तो वो अपनी फिक्र को रूह बनाता है। जब वो फिक्र को रूह बनाता है, मिसाल के तौर पे मैंने फूल पे शेर कहना है, ठीक है, मेरे दिल में एक बात आ गई कि मैंने फूल पे शेर कहना है, खुशबू पे कहना है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी फिक्र को रूह बनाऊंगा और फूल जो कि एक जिस्म रखता है उसके जिस्म में अपनी इस फिक्र वाली रूह को दाखिल कर दूंगा और फिर मेरी फिक्र वाली रूह उस जिस्म के तमाम महसूसात समेट के मुझे ख्याल से लफ्जों के पैराहन में वो शेर की सूरत में सामने आएगी। तो ये शायरी की मैं ये समझाऊं कि शायरी
یہ چیز ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جواب دیا. اوکے شتر، آپ بتائیں کہ آپ نوجوان لکھاری ہیں، آپ نے علم عروض سیکھ کر اپنی کتابت میں اضافہ کیا، کیا اچھا شعر جو ہے ادبی کتابت میں اضافے کا باعث ہے؟ جی بالکل. عروض سیکھنے سے پہلے جو شاعری تھی وہ صرف ایک ردم کے تحت جو ایک طریقہ کار ہے، جو ایک شاعری کا مادہ ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کے محسوسات کو سمیٹ کے لفظوں کی صورت میں زمانے کے آگے پیش کرتا ہے، تو وہ تو ایک روٹین ہوتی ہے. لیکن عروض سیکھنے کے بعد، باقاعدہ سیکھنے کے بعد اور دانستہ دور میں تمام بہور میں 27 بہور میں نے ابھی تک اشعار میں کہہ چکا ہوں. تو اس کے بعد شاعری کی جو قدامت میں اضافہ ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے، اور اس کو سمجھنے میں، اس کو پڑھنے میں زیادہ لطف ملا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کو آپ اندازے سے کریں تو وہ اس کا نتیجہ بھی اور ہوتا ہے اور اس کا لطف بھی اور ہوتا ہے، اور ایک چیز کو آپ باقاعدہ سمجھ کے سبجیکٹیولی اگر کریں تو وہ ایک علیحدہ اس کا رزلٹ ہوتا ہے. اوکے شتر، آپ مجھے بتائیں کہ علم عروض میں دائروں کا کیا کردار ہے؟ یہ ایک بڑی انوکھی بات ہوگی اس سوال کے جواب میں کہ میں یہ کہوں گا کہ مجھے دائروں کا نہیں پتا کہ دائرے کیا ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، دائرے، وتد، مجموع، سبب خفیف، ہجائے قطع، ہجائے بلند، مجھے ان چیزوں کا بالکل بھی نہیں پتا، لیکن میں 27 بہور پہ شعر کہہ چکا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی عروض کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں ان میں یہی طریقہ کار ہے. کسی میں 1-1-2 ہے، کسی میں کیا ہے، آؤٹ آف کورس باتیں ہیں سیدھے. باوزن شعر کہنے کے لیے آپ کو صرف 4 الفاظ کا پتہ ہونا چاہیے، فا، مفاعیل اور فاعلہ. ان کی پھر قانون ہیں اپنے کہ جو 6 حروف گرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر 2 حروف ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہے، نون. یہ تو پوری ایک بحث نکل پڑے گی. میں نے نہ دائرے پڑھے ہیں، میں نے نہ یہ وتد، مجموع اور سبب خفیف پڑھے ہیں، میں نے 4 الفاظ پڑھے، اسی پہ میں نے پوری کتاب مرتب کی، اور کم و بیش 32 بہور میں میں نے اس کتاب میں بات کی ہے. پروگرام کے فارمیٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کی شاعری بھی آپ سے سنی جائے گی، کیا سنانا چاہیں گے آپ ہمیں؟ ایک غزل سے کچھ اشعار ہیں کہ جی ضرور. چاہنے والا ہی قربان ہوا کرتا ہے، ایسا کیوں کر میرے جزدان ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے. چاہنے والا ہی قربان ہوا کرتا ہے، ایسا کیوں کر میرے یزدان ہوا کرتا ہے. دل جو ٹوٹے تو کہیں اور کا رہتا ہی نہیں، عشق میں یہ بڑا نقصان ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے. دل جو ٹوٹے تو کہیں اور کا رہتا ہی نہیں، عشق میں یہ بڑا نقصان ہوا کرتا ہے. کوئی گنجائش اطراف نہیں چھوڑتا عشق، کوئی گنجائش اطراف نہیں چھوڑتا عشق، جس سے ہو جائے وہ بھگوان ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. جس سے ہو جائے وہ بھگوان ہوا کرتا ہے. رونقیں کر لے جوانی میں اکٹھی ہے دوست، رونقیں کر لے جوانی میں اکٹھی ہے دوست، یہ بڑھاپا بڑا ویران ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. یہ بڑھاپا بڑا ویران ہوا کرتا ہے. جو بھی ہوتا ہے ادھورا تیری خاطر مولا، جو بھی ہوتا ہے ادھورا تیری خاطر مولا، ہاں مکمل وہی انسان ہوا کرتا ہے. بہت خوب. بہت شکریہ. ہاں مکمل وہی انسان ہوا کرتا ہے. اسے دیکھیے گا، میرے اشعار میں یہ آہو فغاں یوں ہی نہیں، میرے اشعار میں یہ آہو فغاں یوں ہی نہیں، کوئی مر جائے تو اعلان ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. کوئی مر جائے تو اعلان ہوا کرتا ہے. یوں تو میں جان اسے کہہ دوں مگر ڈرتا ہوں، یوں تو میں جان اسے کہہ دوں مگر ڈرتا ہوں، آخری شادمی بے جان ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے. بہت خوب. بہت شکریہ. آخری شادمی بے جان ہوا کرتا ہے. خواب میں جو گلے ملتا ہے شجر خوش ہو کر، خواب میں جو گلے ملتا ہے شجر خوش ہو کر، آنکھ کھلتے وہی انجان ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. بہت خوب. یہ کہنا واقعی غلط نہیں ہوگا کہ بہت ہی خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اس سے زیادہ جو ہے دلکش انداز بیاں ہے آپ کا، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ اشعار کہتے ہیں. اوکے شجر، آپ بتائیے کہ جدید شاعری اور روایتی شاعری میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جدت اور قدامت تو ہر دور میں ساتھ ساتھ چلتی آئی ہیں، ٹھیک ہے. ابھی جو آج کا حال ہے وہ کچھ لمحوں میں ماضی بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور مستقبل پھر حال میں آئے گا، پھر یہاں سے یہ پھر ماضی میں چلا جائے گا. تو یہ کھیل تو جاری ہی رہے گا. شاعری کے حوالے سے اگر روایتی شاعری کو دیکھا جائے تو وہ بہت 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 ہی کم رہ گئی ہے. جدت نے جہاں ہمارا بہت زیادہ مطلب ہمیں فائدہ پہنچایا، وہاں نقصان بھی بہت زیادہ کیا ہے کہ لوگ روایت کو اور اصل کو بھولتے جا رہے ہیں. لوگوں کو شعر کے حقیقی مقام کا پتہ ہونے کے باوجود ایک فیم حاصل کرنے کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے مطلب ایسے ایسے الفاظ کا
इस्तेमाल, ऐसी ऐसी भर्तियां शुरू हो गई हैं, मानवीय एतबार से ऐसी ऐसी इस्तिलाहें आ गई हैं, और जिद्दत होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जिद्दत और कदामत हर दौर में साथ साथ चले हैं। और अब गालिब के कुछ ऐसे अशार हैं, बहुत सारे ऐसे अशार हैं, मीर के बहुत सारे, अब कितना कदीम उनका ज़माना है, हम अपने ज़माने से अगर उनके ज़माने की तरफ देखें तो उस दौर में जो बातें आज हमें पता चल रही हैं, ये उस दौर में कितनी नई थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने कदामत को भी, उस दौर की कदामत को भी मेंटेन किया है, साथ साथ रखा है, और जिद्दत को भी। तो हमारे यहाँ रिवायत को छोड़ा जा रहा है और जिद्दत को ज्यादा से ज्यादा जो है, मैं समझता हूँ कि ये चीज हमारे मुस्तकबिल के लिए, अदबी मुस्तकबिल के लिए खतरा है। अच्छा शजर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल के शायरों में ऐसे कौन से शायर हैं जिनको देख के जिनकी शायरी से आप मुतासिर हुए हैं और वो आपकी जो इंस्पिरेशन है? मैं सबसे ज्यादा जिस हस्ती से मुतासिर हुआ वो है सैयद मोहसिन नकवी। मैंने उनका कोई ऐसा शेर नहीं है, कोई उनकी तकारीर की किताबें हो, उनकी शायरी की किताब हो, इसके अलावा खवातीन में तो एक ही हैं परवीन शाकिर, साहिर लुधियानवी से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ मैं, सागर सदीकी से, और मोहसिन नकवी के बाद अगर मैं कोई दूसरा नाम लूं तो वो मुनीर नियाजी का होगा। बहुत मुतासिर हूं मैं उनसे। प्रोग्राम के फॉर्मेट को देखते हुए क्या सुनाना चाहेंगे आप? मेरा एक किता है, कुछ नींद भी छीनी मेरी, कुछ हाफिजा लुटा, कुछ नींद भी छीनी मेरी, कुछ हाफिजा लुटा, यूं मेरी जिंदगी की रवानी पिघल गई, बचपन के बाद मुझको बुढ़ापे ने आ लिया, बचपन के बाद मुझको बुढ़ापे ने आ लिया, वो हादसे हुए कि जवानी पिघल गई। क्या बात है, बहुत खूब। ओके शजर, आप बताएं कि आपकी शायरी में जो है सूफी इज़्म का रंग हमें देखने को मिलता है, इस उम्र में इस तरफ इतना ज्यादा रुझान, इसकी क्या वजह है? बुनियादी तौर पे एक बात कही जाती है कि शायरी जो है वो किसी को सिखाई नहीं जा सकती, या शायरी को वो एक मुहावरा के घोल के नहीं पिला सकते। तो मेरी जिंदगी में ये दोनों मुहावरे जो है ये सच हुए हैं। मेरे मुर्शिद हैं सजादा नशीन उच्च बिलोर शरीफ मखदूम सैयद मोहम्मद मुर्तजिज नकवी अल बुखारी। तो उन्होंने मुझे शायरी पिलाई भी है, उन्होंने मुझे शायरी सिखाई भी है। बचपन से ही मैं उनके जेरे साया रहा हूँ, अभी तक भी मुझे उन्होंने लफ्जों के खानदान बताए, उन्होंने शायरी के असरार और रमूज सिखाए, और इसी तरह उन्हीं के वसीले से, उन्हीं की दुआ के जेरे असर मुझे 1 माह के अंदर मैंने इल्मुल अरूज भी सीखा है। तो ये इतनी सारी चीजें जब आपकी जिंदगी में ऐसी हो जाएं कि जो कि आप ये समझते हैं कि नहीं हो सकती, तो वहां पे हमें ये पता चलता है कि हाँ कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी मदद है कि जो नामुमकिन को मुमकिन बना रही है। तो इन चीजों को, ये जिंदगी में होने वाले गैर मामूली जो अवामिल हैं, ये जो वकूअ पजीर होते हैं आपके साथ, इनको रीड करना, इनको करीब जाके देखना, इनको पढ़ना, इनसे बातें करना, ये चीज अगर मैंने देखी है किसी चीज में तो वो फक्र में देखी है। और फक्र में आपने कहा कि सूफीइज्म का रंग है, तो दुनिया अभी तक बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सूफीइज्म यानी तसव्वुफ और फक्र एक है। तो मुर्शिद साईं फरमाते हैं कि इनमें फर्क है। फक्र जो है वो मालिक है, वो सुल्तान है, और जो तसव्वुफ है वो इसका दरबान है। अब बहस किसी और तरफ ना चली जाए, मैं इस बात को समेटूंगा कि मैंने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जो ज़ियारात हैं, सारे दरबार मैंने देखे और इनमें गया, और जिसे कहते हैं कि दर दर की खाक छानना। और हमें ये बेनिफिट मिला कि हम जिस दरबार पे भी गए, हमने वहां से रुश्द व हिदायत के सिलसिलों को रीड किया, देखा, और इतनी कम एज में ये जो हो गया, ये सारे का सारा जो फैज मेरे सीने में रोशन है, ये मेरे मुर्शिद साईं की देन है। और सूफीइज्म और तसव्वुफ में जो फर्क है वो यही फर्क है जो मयार और कमाल में फर्क है। ये अल्फाज है मेरे मुर्शिद साईं के, जो हमें क़यामत तक नहीं भूल सकते। सूफीइज्म में जो फकीर अल्लाह तक पहुंचने के लिए मुजाहिदे करता है वो करामत तक पहुंच जाता है, लेकिन फक्र में जो फकीर मुजाहिदे और तज़किया नफ्स और ये इन चीजों में पड़ता है वो खुद करामत बन जाता है। तो ये फक्र और तसव्वुफ में ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं। प्रोग्राम के फॉर्मेट को देखते हुए अपनी शायरी में से चंद अशार सुनाएं, क्या सुनाना चाहेंगे आप? एक गजल से कुछ अशार हैं कि तेरी निगाह जो चेहरा शनास हो जाए, तेरी निगाह जो चेहरा शनास हो जाए, गमे हयात की तलखी मिठास हो जाए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। गमे हयात की तलखी मिठास हो जाए। शेर देखिएगा कि हर एक सुबह तुझे ढूंढने निकलता हूँ, हर एक सुबह तुझे ढूंढने निकलता हूँ, हर एक शाम तबीयत उदास हो जाए। क्या बात है।
ہر ایک شام طبیعت اداس ہو جائے، میں اپنے ہونے کا احساس چاہتا ہوں اب، میں اپنے ہونے کا احساس چاہتا ہوں اب، تیری نظر میرے تن کا لباس ہو جائے. بہت خوب. بہت شکریہ. تیری نظر میرے تن کا لباس ہو جائے، جگی ہے دل میں تمنا کوئی مجھے چاہے، جگی ہے دل میں تمنا کوئی مجھے چاہے، یہ دشت بھی کسی دریا کی پیاس ہو جائے. کیا بات ہے. یہ دشت بھی، بہت شکریہ، کسی دریا کی پیاس ہو جائے، کسی کی عمر رواں پابا جولاں ہوتی ہے، کسی کی عمر رواں پابا جولاں ہوتی ہے، کسی کی راہ کا پتھر کپاس ہو جائے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. کسی کی راہ کا پتھر کپاس ہو جائے، میں اپنے سائے سے بھی بچ بچا کے چلتا ہوں، میں اپنے سائے سے بھی بچ بچا کے چلتا ہوں، خدایا یوں نہ کوئی بدحواس ہو جائے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. ذات کے لیے الفاظ نہیں، یہ بہت ہی جی خوبصورت. بہت شکریہ. میں اپنے سائے سے بھی بچ بچا کے چلتا ہوں، خدایا خدایا یوں نہ کوئی بدحواس ہو جائے، کھلے نہ شاخ شجر پر کوئی نئی امید، کھلے نہ شاخ شجر پر کوئی نئی امید، بس ایک سایہ ملے جو کہ پاس ہو جائے. کیا بات ہے. بہت خوب بہت خوب. اوکے شجر، آپ بتائیں کہ ٹیلی ویژن پہ بہت سارے جو ہے آن لائن جو ہے مشاعرے بھی ہو رہے ہیں، اس میں لوگ شرکت بھی کرتے ہیں، کہ آپ کبھی کسی مشاعرے میں گئے اور ایسا ہوا کہ آپ کو ٹی وی چینل کی طرف سے کوئی اعزازیہ بھی دیا گیا ہو؟ ٹی وی چینلز میں میرے ویسے تو ایک دو جگہ پہ میں گیا ہوں، جیسے روز ٹی وی پہ میں گیا ہوں، اور اس کے علاوہ اے پی پی ایک ٹی وی ہے، اس پہ بھی میرا انٹرویو ہوا ہے، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. لیکن آن لائن کافی ساری دعوتیں موصول ہوئی ہیں، اس پہ سچی بات بتاؤں تو بالکل مزہ ہی نہیں آتا. آن لائن ایک بالکل آرٹیفیشل سی چیز ہے. اس پہ مشاعرے وغیرہ ایک دو پروگراموں میں مجھے بلایا گیا، 5 ریڈیو یو ایس اے پہ میرے لیکچرز موجود ہیں عروض پہ. تو سچی بات بتاؤں آن لائن ٹھیک ہے، وقت کی ایک ضرورت ہے، لیکن اس میں وہ چیز نہیں ہے جیسے ابھی آمنے سامنے ہم بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، ایک تاثر ہے، ایک اس کا ایک اثر ہے اپنا. یہ آن لائن نہیں ہے، تو بہت کم رجحان ہے میرا اس سائٹ پہ. اوکے شجر، ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال کہ ہمارے جو نوجوان لکھاری کو کتاب سے جو ہے عروض سمجھ نہیں آتا، تو آپ ان لوگوں کو کس طرح سے علم و عروض سکھاتے ہیں؟ دیکھیں کتاب تو میری بھی آ رہی ہے، لیکن کتاب میں فرق ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ میرے آن لائن لیکچرز بھی موجود ہیں 5 ریڈیو یو ایس اے کے پیج پہ، اور میرا اپنا یوٹیوب چینل بھی اس سلسلے میں میری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ ہم یہ سارے کے سارے لیکچرز جو ہیں وہ یوٹیوب چینل پہ بھی لائیں فیس بک کے بعد. اس میں بہت ہی سادہ سے 4 الفاظ ہیں، فا، مفا، ایل اور فوئلہ. جو اس کا شغف رکھتے ہیں وہ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو. اس سے باہر کسی بحر کے کوئی افعیل ایسے میں نے ابھی تک کوئی ایسی بحر نہیں پڑھی کہ اس کے افعیل، اس کے اوزان اس سے باہر ہوں. بیسیکلی یہ بڑا ایک دلچسپ معاملہ ہے. قدرت نے 3 طرح کے الفاظ بنائے ہیں صرف اوزان کے اعتبار سے. ایک 2 حرفی ہے، ایک 3 حرفی ہے جس کا درمیانہ حرف جاری ہے، ایک 3 حرفی ہے پھر جس کا درمیانہ حرف ساکن ہے. ان 3 اوزان کے علاوہ کوئی چوتھا ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کا معنی بھی ہو، وہ وزن بھی رکھتا ہو، وہ ایسا لغت پوری میں کوئی لفظ نہیں ہے. تو یہ 4 اوزان جو ہمیں اساتذہ کی طرف سے تعلیم ہوئے، ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا، بہت ساری مثالیں اس میں شامل کی، اور اس کو مزید اس کی ایک پوری کتاب ترتیب دے دی. اور وہ کتاب انشاءاللہ بہت جلد پہلے پاکستان سے چھپے گی، اور پھر اس کے بعد انڈیا سے بھی آفر ہوئی ہے، وہاں سے بھی چھپے گی، اور اس کا ہندی زبان میں باقاعدہ ترجمہ بھی کیا جائے گا. اور کوشش کی جائے گی کہ اس کو اتنا پھیلایا جائے کہ ہر نوجوان لکھنے والا کسی سے عروض کے سلسلے میں کم رہنمائی کے لیے پریشان نہ ہو. یہ 4 اوزان ہیں بیسیکلی. فا 2 حرفی جیسے تم، مفا جیسے میرا تخلص ہے شجر، دعا، عطا، کہاں، یہاں، وہاں، یہ ہے مفا. ایل ہے چشم، صبر، شکر، وزن. ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. ایک لفظ ہے نثر، اسے ہم نثر کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے وزن، ہم اسے وزن کہہ رہے ہوتے ہیں. جی، یہ ادائیگی، تلفظ اور اوزان، ان دونوں کا جو ملاپ ہے، ان دونوں کا جو تال میل ہے، ان دونوں کا جو مطلب ادائیگی کا طریقہ کار ہے، اگر ان دونوں کو سمجھ لیا جائے کہ کس لفظ کا کیا تلفظ ہے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ وہ فا پہ ہے، وہ مفا پہ ہے، یا وہ ایل پہ ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ فا، مفا، ایل یا فوئلہ پہ ہے، تو پھر آپ کو بحر کے افعیل بھی پتہ ہوں گے. جیسے میں بات کرتا ہوں فائلن، 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 فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ٹھیک ہے،
تو جب آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو وہ بحر کے افعیل کے اوزان میں اس تلفظ کو بٹھانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس میں کوئی آپ کو سبب خفیف میری کتاب میں نہیں ملے گا, کوئی مشکل لفظ ایک بھی نہیں ملے گا. باوزن شعر کہنے کے لیے ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور میں اسی طریقے سے سکھاتا ہوں, اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو سکھا چکا ہوں, لوگ سیکھ رہے ہیں, بڑے خوش ہیں. لوگوں کے لیے ایک, جہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے بحر الفصاحت پڑھ رہے ہیں, ہم اتنے سالوں سے فلاں کتاب پڑھ رہے ہیں اور ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آیا. مجھے کل ہی میری ایک شاگرد سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا میں نے 3 مہینے لگائے اور صرف 2 بحر میں نے کیے ہیں اس میں, ٹھیک ہے, اور وہ طریقہ کیا تھا 112 والا اور یہ سبب خفیف والا. تو میں نے اسے کہا کہ اگر آپ اس سے آدھا وقت میرے ساتھ لگائیں تو آپ یقیناً 5 سے 10 بہور میں شعر کہہ لیں گے, کیونکہ اس میں کوئی ہسٹری نہیں ہے, کوئی لمبا چوڑا چکر نہیں ہے. اس میں صرف یہی 4 لفظ ہیں, 6 حروف کاٹنے والے ہیں, اور بس اس سے آگے پہلی بحر جو ہے میں شروع کروا دیتا ہوں. یہ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے. اوکے شجر, آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ شعر و شاعری کا آغاز آپ نے کب اور کیسے کیا, اس کی طرف آپ کا رجحان کس طرح سے ہوا؟ 2004 میں نے شعر کہنا شروع کیے, اور 9ویں جماعت میں تھا اور 14 برس میری عمر تھی, تو تقریباً 16 سے 17 سال ہو گئے ہیں مجھے شعر کہتے ہوئے. اور رجحان یقیناً دیکھیں مجاز حقیقت کا زینہ ہے, تو وجہ تو وہی ہے شاعری کی طرف آنے کی. اچھا, ہمارے جو نوجوان لکھاری ہیں, شاعر بننا چاہتے ہیں, بہترین شاعر بننا چاہتے ہیں, آپ انہیں کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بہتر شاعر بنا سکتے ہیں؟ یقیناً ہر انسان دوسرے کو تبھی نصیحت کر سکتا ہے کہ اس کے اپنے پاس پہلے کچھ ہو کہنے کے لیے, اور ابھی تو ہم خود نوجوان ہیں, تو مجھے سننے والوں کے لیے میں نوجوان جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کو ایک مشورہ ضرور دینا چاہوں گا کہ وہ عروض پہ جو میری کتاب آ رہی ہے یا جو میرے لیکچرز ہیں, یہ مجھے مشہور ہونے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس میں بہت زیادہ آسانی ہے. سب سے بڑا مسئلہ سیکھنے والوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اتنے جذبے میں, اتنا زبردست جوہر ہے شاعری کا, نئے لکھنے والے اتنا اچھا شعر کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انہیں سب سے بڑی دشواری ہے عروض کی. اس کو سیکھنے کے لیے پھر انہیں بڑے ترلے کرنے پڑتے ہیں, بڑے معاملات اور بڑے شرط شرائط. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے ایک ہی پروین شاکر آئی ہے, ایک ہی احمد فراز آیا ہے, لیکن ہمیں کیا پتا کہ ہماری گلیوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنا ہنر ہے کہ کئی پروین شاکر اور کئی احمد فراز جو ہے وہ انہی گلیوں میں رول کے جو ہے نا وہ خوار ہو کے مطلب چلے جاتے ہیں, اور ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس قسم کی مشکلات سے وہ 2-4 ہوتے ہیں. تو اس کتاب کو پڑھ کے اور ان لیکچرز کو سن کے یا اس طریقہ کار سے ہیلپ لے کے میرے نہیں خیال کہ آپ کو مزید کوئی حاجت رہے گی کہ آپ عروض کو کسی. اچھا, ایک سوال پروین شاکر صاحبہ کا ہو ہی رہا ہے, تو ایک مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مستقبل کی پروین شاکر ہیں, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں نے شروع میں ایک بات کی کہ اگر مجھے پھول پہ شعر کہنا ہو, یہ میں نے پروین شاکر سے متاثر ہو کے یہ بات کی. دیکھیں پھول اور خوشبو کی اتنی بڑی شاعرہ ہے کہ جب وہ پھول اور خوشبو کی بات کرتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ پھول اور خوشبو خود گفتگو کر رہے ہیں. جب کوئی اپنی فکر کی روح کو پھول اور خوشبو یا اجسام کائنات میں سے کسی میں بھی داخل کر کے اس کے تمام محسوسات کو سمیٹ کے بہترین انداز میں شعر کہنے کے قابل ہو گیا تو وہ پھر یقیناً کہہ سکتا ہے کہ وہ پروین شاکر ہے. کیا سنانا چاہیں گے پروگرام کو وائنڈ اپ ٹچ دیتے ہوئے؟ اپنی غزل سے کچھ اشعار جو ہے. فقط باتیں بنا رکھتی ہے دنیا, فقط باتیں بنا رکھتی ہے دنیا, بھلا جینے بھی کب دیتی ہے دنیا. کیا بات ہے, بھلا جینے بھی کب دیتی ہے دنیا, تو کتنا مختلف ہے اس سے مولا, تو کتنا مختلف ہے اس سے مولا, تیرے بارے میں جو کہتی ہے دنیا. کیا بات ہے, وہ شکریہ. تیرے بارے میں جو کہتی ہے دنیا, ہم اس کو جانتے ہیں خود سے بڑھ کر, ہم اس کو جانتے ہیں خود سے بڑھ کر, ہمارے سامنے رہتی ہے دنیا. واہ, بہت شکریہ. ہمارے سامنے رہتی ہے دنیا, ہوا بھی خوشبوؤں سے کھیلتی ہے, اسے پھر کس لیے سہتی ہے دنیا. کیا بات ہے, اسے پھر کس لیے سہتی ہے دنیا, تمہارے ہر اشارے پر چلے گی, تمہارے ہر اشارے پر چلے گی, ہماری کب بھلا سنتی ہے دنیا. کیا بات ہے, بہت ہماری, بہت شکریہ. ہماری کب بھلا سنتی ہے دنیا, گنوا بیٹھا ہوں میں اس کا تناسب, یہ میری آنکھ سے بہتی ہے دنیا. کیا بات ہے, وہی ماضی میں مستقبل کو دیکھیں کہ جن کے حال میں رہتی ہے دنیا. کیا بات ہے, بہت. تمہارا نام جپتے ہیں عجب ہے, ہمارے نام سے جلتی ہے دنیا.
کیا بات ہے، بہت بہت شکریہ. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. لاسٹ میں ایک سوال جو اپنے پروگرام میں آنے والے تمام شعراء اکرام سے میں کرتی ہوں کہ ہمارا جو پروگرام دیار حرف، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ٹیم جو ورک کر رہی ہے اس میں آپ نے بہت سارے سینئر شعراء کا بھی انٹرویو کیا، گفتگو کی، اور سب سے اچھی بات جو مجھے پسند آئی ہے کہ سینئر شعراء تو ٹی وی پر بھی آ رہے ہیں، مشاعروں میں بھی دیکھے جا رہے ہیں، وہی چہرے ہیں دہرائے جا رہے ہیں بار بار کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے. آپ نے جو منفرد کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نوجوان لکھنے والوں کو سامنے لے کر کے آ رہے ہیں اور دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ کیسا ٹیلنٹ ہمارے دور میں، جو پچھلا دور گزر چکا ہے، جب وہ لوگ اس ایج میں تھے تو وہ ایسا شعر کہہ رہے تھے کہ نہیں. آپ نے یہ چیز بتائی ہے کہ اس دور میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور وہ چہروں کو سامنے لانا یہ ادب کی بہت بڑی خدمت ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ کا اپنے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.